बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के अंदर अचानक से ये ख्वाहिश कैसे पैदा हो जाएगी। अभी उसकी शादी की उम्र नहीं थी, अभी शादी भी बड़ी उम्र की औरत के साथ करना चाहता था। ये सब क्यों कर रहा था? क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी कोई बात नहीं की थी। अभी अभी हमारे घर में एक बुरी खबर और एक बुरे वक्त ने पहरे डाले हुए थे और उसको शादी करनी थी, और वो भी एक ऐसी औरत से जो उससे उम्र में बड़ी थी और कोई ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं थी। मैंने अपने बेटे को कहा कि ये नहीं हो सकता, तुम मेरे छोटे बेटे हो, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे लिए कोई प्यारी सी लड़की तलाश करूँगी, इस औरत से तुम्हारी शादी नहीं करवा सकती। लेकिन इसके बाद उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं उसकी शादी करवाने पर मजबूर हो गई। उसने कहा कि मैंने तो पहले ही उस औरत का, मेरा नाम सकीना है, मैं घर में बच्चों को सपारा पढ़ाया करती थी, मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं था। मेरा एक बड़ा बेटा था जो नौकरी करता था और एक छोटा बेटा जिसकी उम्र अभी कम थी, वो अभी अभी स्कूल से फारिग हुआ था। घर के काम वगैरह कर लिया करता था लेकिन कोई नौकरी नहीं करता था। उसका नाम अली था। मेरे बड़े बेटे का नाम असलम था। वो बहुत अच्छा इंसान था, सारे घर को संभालता, हर किसी का ख्याल करता था। घर में बच्चों को सपारा पढ़ाने का काम मैं इसलिए करती थी कि कुछ पैसे भी आ जाएं और मेरा वक्त भी गुजर जाए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकी थी। हम लोग निहायत ही दीनदार किस्म के लोग थे। हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने भी अपने माँ बाप की हुक्म अदोली ना की थी। हम बहुत ज़्यादा अमीर ना थे लेकिन ख़ानदानी लोग ज़रूर थे। ख़ानदानी वो नहीं होता जो अमीर होता है, ख़ानदानी बंदा वो होता है जिसके अंदर कोई शर्म हया होती है, जिसे असूलों का और माशरे की हदूद का इल्म होता है। हम लोग भी ऐसे ही थे। मेरे बेटे बहुत अच्छे थे, मुझे उन पे बड़ा फ़ख्र था। अल्लाह ने मुझे कोई बेटी ना दी। अब मैं चाहती थी कि अपने बड़े बेटे की शादी करवा देती हूँ कि उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी और मैं घर में अकेली होती थी। मेरा दिल नहीं लगता था। बच्चे जो पढ़ने आते थे वो तो कुछ देर बैठ के इसके बाद चले जाते, बाकी पूरा दिन मेरे लिए गुजारना मुश्किल हो जाता था। मेरा छोटा बेटा बड़ा ही लापरवाह सा था। उसके अंदर बिल्कुल भी संजीदगी नहीं थी। कहता था कि मोहब्बत की शादी करूँगा, मजाक में ये बात करता था तो भी मुझे गुस्सा आ जाता था। मैं उसे कहती थी कि आज तक हमारे ख़ानदान में मोहब्बत की शादी किसी ने नहीं की और ना ही ख़ानदान से बाहर किसी ने शादी की है। सिर्फ़ एक औरत ही ख़ानदान से बाहर की थी, लेकिन वो भी ऐसी थी कि उसको तो कोई भी अपने घर की बहू बनाना चाहता था, क्योंकि वो हाफिज़ा थी और आलिमा भी थी, इसलिए उसको कबूल कर लिया गया था। लेकिन मेरे बेटे की ये बातें मुझे परेशान कर देती थी। मैं सोचती थी कि जवान खून है, कहीं सचमुच न ऐसी बात कर बैठे। लेकिन मुझे पता था कि उसको किसी ने भी अपनी बेटी नहीं देनी, क्योंकि ये बड़ा ही लापरवाह किस्म का था और अभी इसकी उम्र ही क्या थी जो ये इस तरह की बातें करता। ये सब कुछ मजाक था। मेरा बड़ा बेटा भी उसे समझाता था कि इस ख़ानदान में मोहब्बत की शादी करना किसी गुनाह से कम नहीं है और इसलिए इस तरह की बातें ना करो। दरअसल उनकी एक फुफ्फो थी जिसने मोहब्बत की शादी करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे ससुर निहायत ही जालिम इंसान थे, जिन्होंने अपनी बेटी को चकमा दिया और कहा कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम हमारे घर आ जाओ। लेकिन वो घर से भाग गई थी। जब वो घर आई तो उन्होंने उसके शोहर को पुलिस के हवाले कर दिया और इसके बाद उसका शोहर नहीं मिला, क्योंकि मेरे ससुर भी किसी ज़माने में पुलिस में होते थे। सुना है कि पुलिस वाले बड़े जालिम होते हैं। अपने ससुर को देखकर इस बात पर यकीन भी हो गया था। उन्होंने अपने ही दामाद को पुलिस मुकाबले में ख़त्म करवा दिया। मेरी नंद कुछ अरसे तक घर में रही। उसे पता था कि ये सब कुछ उसके बाप ने किया है। जब औलाद पे जुल्म करने वाले अपने ही माँ बाप हों तो फिर इंसान क्या कर सकता है सिवाय इसके कि दिन रात जल सकता है। मेरी नंद के हालात बड़े बुरे थे। वो मेरे साथ अच्छी थी, अच्छी लड़की थी, बस उसने मोहब्बत ही की थी। कुछ दिन के बाद वो भी इस दुनिया से चली गई। सब कहते थे कि उसकी तबीयत ख़राब थी और बस वो इस दुनिया से रुखसत होगी, लेकिन मुझे याद है कि उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी कि वो अचानक इस दुनिया से चली जाती। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी? शायद वो भी दुख लेकर बैठ गई थी या उसे भी किसी ने ज़िंदगी से आज़ाद कर दिया था। खैर, हम लोगों ने उनका घर छोड़ दिया था। मेरे ससुर अभी भी हयात थे, अभी भी हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते थे। उनका बहुत बड़ा घर था, लेकिन हम वहाँ से निकल आए थे। उन्होंने कहा था कि आपके साथ हमारा जीना मरना ख़त्म है, लेकिन ये बच्चे मेरे ख़ानदान के बच्चे हैं, वारिस हैं, इनके साथ कुछ बुरा होगा या इनके किसी मामले में मैं ज़रूर बोलूँगा। ऐसा ना समझना कि मैं इस मामले में ना बोलूँगा। मेरा शोहर अच्छा था जिसने मुझे इस दोज़ख से निकाल लिया। एक तो जॉइंट फैमिली, ऊपर से मेरे साथ और इस तरह हुकूमत करते थे जैसे वो बादशाह और हम सब राया।
ظلم بھی کیا کرتے تھے اپنی ہی بیٹی کے جذبات کو نہ سمجھ سکے۔ اگر وہ گھر سے بھاگی تھی تو بے شک اس نے غلط کیا، لیکن اس نے کیا کر لیا تھا؟ وہ اس کا شوہر تھا، کم سے کم اگر ان کو قبول نہ کرتے تو ان کو ان کی زندگی جینے کے لیے تو چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے تو ان کی زندگی ہی ختم کرا دی تھی۔ میں جب سے الگ ہوئی تھی میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا، میں خوش تھی، میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، وہ میرے ساتھ نہیں تھا، لیکن میں اپنے بچوں کو پال رہی تھی اور ان بچوں کے لیے ہی جی رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ بس سب کچھ ٹھیک ہی ہے، اور پھر میری زندگی میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے اور میری زندگی کہاں سے کہاں جانا شروع ہوگی مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ بیٹھے بٹھائے گھر میں عجیب سا ماحول بن گیا۔ کچھ دن سے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ایسا لگتا تھا کچھ برا ہونے والا ہے۔ بار بار خدا کا ذکر کر رہی تھی، صدقہ دے رہی تھی، خیرات کر رہی تھی کہ کچھ برا نہ ہو۔ دل عجیب سا، رات کو بھی جاگ جاتی تھی، پتہ نہیں کیا بات تھی۔ اپنے شوہر کی یاد بھی نہیں آ رہی تھی، وہ تو تبھی اس دنیا سے چلا گیا تھا جب میرا بڑا بیٹا صرف 12 سال کا تھا۔ میرا شوہر اچھا انسان تھا، لیکن اس کے نصیب میں اتنی ہی زندگی لکھی تھی جو پوری کر کے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک دن میرا بڑا بیٹا کام پہ گیا تو صبح صبح میرا دل کچھ خراب تھا۔ میں نے کہا کہ آج نہیں جاؤ، تو کہنے لگا امی آج بڑی ضروری میٹنگ ہے، آج نہیں گیا تو نوکری سے نکال دیں گے، مجھے جانا ہی ہوگا، لیکن میں جلدی آ جاؤں گا۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ پہلے تو ایسے نہیں کرتی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میرا بیٹا خیر سے کام پہ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ میں پہنچ کر فون کروں گا اور جلدی آنے کی کوشش کروں گا، جو چیزیں لانی ہیں آپ مجھے میسج کر دینا۔ لیکن شام ہو گئی، میرا بیٹا نہ آیا۔ مجھے لگا کہ شاید اس کو کام سے آتا ہوگا، اپنے وقت پر ہی آئے گا، جبکہ اس نے کہا کہ جلدی آ جائے گا، جو کہتا تھا ضرور کرتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میرا دل اداس ہے تو وہ جلدی آ سکتا تھا، لیکن شاید کسی کام میں پھنس گیا ہوگا، پر وہ تو اس ٹائم بھی نہ آیا جب اسے آنا چاہیے تھا۔ پریشان ہو گئے، اس کا فون بھی بند تھا۔ کرتے کراتے رات ہو گئی، میرا دل عجیب سا بیٹھ رہا تھا، مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا اسے تلاش کرنے گیا ہوا تھا۔ کام والوں نے بتایا کہ وہ تو یہاں سے اپنے وقت پہ نکل گیا تھا۔ اب ہمیں نہیں پتا ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچا، فون بھی نہیں مل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمیں اسپتال سے کال آئی اور پتہ چلا کہ میرے بیٹے کا حادثہ ہو گیا ہے۔ میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ یہ سب کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ ہسپتال بھاگے تو بڑا بیٹا آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر دل خون کے آنسو بہنے لگا، ایسا لگا کہ میں مر جاؤں گی، لیکن جان نہیں نکل رہی تھی۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اسے بولنے کا وقت بھی نہ ملا۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ میں ایسی ہو گئی کہ جیسے کوئی زندہ لاش ہے۔ مرنا چاہتی تھی لیکن اپنے بیٹے کو چھوڑ کے کیسے جاتی؟ وہ پہلے ہی لاپرواہ تھا، اس کی عمر ہی کیا تھی؟ اگر میں بھی چلی جاتی تو وہ اکیلا رہ جاتا۔ بس اسی کے لیے زندگی جینے کا ارادہ کر لیا، لیکن اپنے بڑے بیٹے کی بہت یاد آتی تھی۔ اب ہم گھر میں 2 ہی لوگ رہ گئے تھے، بچوں کو سپارہ پڑھاتی تھی، انہی پیسوں سے یہ گھر چل رہا تھا۔ میرا چھوٹا بیٹا بھی کبھی کبھی کوئی کام کر لیتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے مستقل آمدنی آئے۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے پتہ ہے میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ 7-8 مہینے گزر گئے تو زندگی بھی گزرنے لگی۔ ایسے لگنے لگا کہ جیسے جہاں وہ گیا ہے ہم نے بھی وہیں جانا ہے، بس وہ پہلے چلا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا صبر آ گیا۔ ماں سے اس کی اولاد چھن جائے اسے صبر کبھی نہیں آتا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مر جانے والوں کے ساتھ کوئی مرتا نہیں ہے۔ ذمہ داریاں انسان کو مرنے نہیں دیتی۔ میرا بھی یہی حساب تھا۔ اب زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ میرے بیٹے کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 8-9 مہینے ہونے والے تھے۔ میں اپنے گھر کو ایک دن صاف کر رہی تھی اور دروازے تک پہنچ گئی کہ مجھے کسی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کہا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ آواز تو بہت قریب سے آ رہی تھی۔ جو میں نے دروازہ کھولا تو وہ عورت میرے گھر کے آگے بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ اس نے نقاب کر رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بہت بھوکی ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر یہاں بیٹھ کے رو کیوں رہی ہو؟ کوئی کام کیوں نہیں کرتی؟ کیا تمہارا کوئی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا کوئی نہیں ہے، جو میرا تھا وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ وہ مزید رونے لگی۔ میں نے کہا کہ اچھا رو نہیں، میں اندر سے کھانا لے کر آئی۔ میں نے پلیٹ میں کھانا ڈالا، اچھے طریقے سے اس کو کھانا دیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر کھانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے اندر بلا لیا، اسے کرسی پر بٹھایا اور کہا کہ کھانا کھا لو۔ اس نے کھانا کھایا، اس کے بعد شکریہ بول کر چلی گئی۔ اب وہ کبھی کبھی آ جایا کرتی، میں اسے کھانا ہی دے دیتی کیونکہ میرے پاس بھی دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن گھر میں کھانا تو پکا ہی ہوتا تھا۔ اور وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی عمر 30-35 سال ہے۔ میں نے کہا کہ شوہر کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کہ شوہر اس دنیا میں نہیں ہے،
اور بچے بھی نہیں ہیں، اکیلی ہو گئی ہوں، اپنے رشتہ داروں کے گھر رہتی ہوں، لیکن تانے دیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں۔ میں نے کہا کہ اللہ کو یاد کیا کرو، سکون ملے گا۔ میں بھی آج کل یہی کرتی تھی، اپنے بیٹے کی یاد آتی تو ذکر خدا میں مصروف ہو جاتی، وہ گھر کے اندر آ کر بیٹھ جایا کرتی، بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے تو ان کے پاس بیٹھ جاتی، ان کو سنتی۔ میں نے کہا کہ تم نے بھی قرآن پڑھنا ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہاں، آپ نے کہا تھا کہ ذکر خدا کیا کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ میرے سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگی، لیکن وہ اپنا نقاب نہیں اٹھاتی تھی، پر اس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ کوئی عام سی ہی عورت ہے۔ ہاتھ پاؤں دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی اتنی حسین نہیں ہے، لیکن شاید بہت زیادہ پردہ دار تھی۔ مجھے تو یہ بات اچھی لگتی تھی۔ ایک دن مجھے میرے بڑے بیٹے کا ایک دوست کی کال آئی، اس نے کہا کہ آنٹی آپ کا بیٹا آپ لوگوں کے لیے گھر بنوا رہا تھا، لیکن اب اس کی تعمیر بیچ میں رک گئی ہے، ٹھیکیدار مزید پیسے مانگ رہا ہے، اب آپ بتائیں کہ کیا کروں۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی کہ میرا بیٹا ہمارے لیے گھر بنوا رہا تھا، بیچارہ کتنا اچھا تھا، لیکن اب گھر بنوانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم تو گھر مشکل سے چلا رہے تھے، اور گھر بنانے کے لیے تو بہت پیسے لگتے ہیں۔ میرے بیٹے ان کی کچھ مہینوں کی تنخواہ ضرور رہتی تھی جو اسے ملی نہیں تھی، لیکن اسے گھر نہیں بن سکتا تھا، اور آفس والے بھی ابھی دے نہیں رہے تھے، جبکہ اتنے سارے مہینے گزر چکے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ ہم گھر نہیں بنوا سکتے، تم وہ جگہ بیچ دو اور پیسے ہمیں دے دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جگہ بھی گھاٹے میں جائے گی۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب اور کیا کر سکتے ہیں، ہمارا تو اتنا بڑا نقصان ہو گیا، مجھے اور کسی نقصان کی پرواہ نہیں۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ بات سن کر میرا بیٹا میرے لیے گھر بنا رہا تھا اور اب اس دنیا میں نہ رہا، اس گھر کو بھی بیچنے کی نوبت آ گئی تھی، جو بیچارہ آدھا ادھورا ہی تھا۔ اس کا ایک خواب تھا جس کا ہم نے سودا کر ڈالا، پر ہم اور کرتے بھی کیا، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ ایک دن گھر میں چھوٹا سا ختم کروا رہی تھی، جب اس عورت نے پوچھا کہ کس کے لیے ختم ہو رہا ہے، تو میں نے بتایا کہ میرا جوان بیٹا تھا، اس دنیا سے چلا گیا۔ میں اسے بتانے لگی کہ بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ تم کیوں رونے لگی؟ تو کہنے لگی کہ مجھے میرا شوہر یاد آ گیا ہے، وہ بھی جوان جہاں تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارا شوہر، پر تم تو 30 سال کی لگتی ہو، کیا تمہارا شوہر جوان جہاں تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں، وہ مجھ سے عمر میں کم تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں بہت بڑی مشکل میں تھی، اس نے میری مدد کی۔ میں نے کہا کہ ایک ایسی مشکل، تو اس نے کہا کہ دراصل میرے ماں باپ نے مجھے ایک معیوب جگہ پر بیچ دیا تھا، اور میرا شوہر وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب میں اس جگہ سے بھاگ گئی تو جا کر اس سے ٹکرا گئی۔ میں نے اس سے مدد مانگی اور اس نے میری مدد کی، اس نے مجھے ان لوگوں سے بچایا، اور اس کے بعد میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ میں نے کہا کہ تمہارا شوہر تو بہت ہی اچھا انسان تھا، جس نے ایسی جگہ سے نکلی ہوئی لڑکی سے نکاح کیا۔ بے شک تمہارے ساتھ وہاں کچھ نہ ہوا ہو، لیکن لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ لڑکی اب کسی قابل نہیں رہی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا شوہر ضرور بہت ہی نیک دل انسان ہوگا، کسی بہت اچھی ماں نے اس کی تربیت کی ہوگی۔ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، بہت اچھا انسان تھا۔ اور میں نے سنا تھا کہ اچھے انسان دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں، شاید اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس عورت نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ صبر کرو، میں خود بھی تو ہمیشہ روتی رہتی تھی، لیکن کسی اور کو صبر دے کر مجھے بھی احساس ہونے لگا کہ جانے والوں کے لیے رونے سے کچھ نہیں ہوتا، انسان اپنے آپ کو ہی تکلیف دیتا ہے۔ اب اس کا اور میرا غم تقریباً ایک جیسا ہی تھا، اس نے بھی کسی کو کھویا تھا اور میں نے بھی۔ بہت اچھی تھی، گھر آتی، قرآن وغیرہ پڑھتی، گھر کے کچھ کام بھی کر لیتی، اور میں اسے کھانا بھی کھلا دیتی تھی۔ لیکن اس کے بعد شام کو وہ واپس چلی جاتی تھی، وہ کہتی تھی کہ جہاں رہتی ہوں وہاں رہنا نہیں چاہتی ہوں، دن رات تانے سننے کو ملتے ہیں، میرے کسی رشتہ دار کا گھر ہے لیکن میں وہاں پر رہنا نہیں چاہتی، میری عزت کو بھی وہاں پہ خطرہ ہے۔ میں اسے کیا کہتی کہ میں کیا کروں، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، میں تو خود ڈوب رہی تھی، کسی کو کیسے بچا سکتی تھی۔ لیکن ایک دن میرے چھوٹے بیٹے نے ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو عورت گھر آتی ہے اس کا نام جویریہ تھا، کہنے لگا کہ مجھے یہ بڑی اچھی لگتی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید اس لیے کہہ رہا ہے کہ اچھی عورت ہے، قرآن وغیرہ پڑھتی ہے، گھر کے کام بھی کر دیتی ہے اور پردے میں رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں ہے تو بہت اچھی۔ اس نے کہا کہ اگر ایسی ہی کوئی آپ کی بہو ہو، تو میں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسی بہو ہو تو کیا ہی بات ہے، جو قرآن بھی پڑھے، گھر کے کام بھی اچھے طریقے سے کرے، پردے کی بھی پابند ہو، نماز بھی وقت پر پڑھے، لیکن ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کے سامنے ہی تو ہے، پھر آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں کہ ایسے لوگ نہیں ملتے ہیں؟ میں جویریہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں،
جب میرے بیٹے نے یہ کہا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری شادی کی عمر نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک بیوہ ہے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ ہاں میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے منہ پہ رکھ کے تھپڑ مارا۔ میں نے کہا کہ اسی لیے تیرے منہ میں ہمیشہ ایسی باتیں ہوتی تھیں، یہ ہے تیری اصلیت؟ ایک اپنے سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے جو اس گھر میں آتی ہے؟ کیا دیکھ لیا تو نے ایسا جو اس کا دیوانہ ہو گیا ہے؟ وہ تیرے سے بڑی ہے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ بڑی عورت سے شادی کرنا تو سنت ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں اس کام میں تجھے سنت یاد آ گئی ہے، اور بھی بہت ساری سنتے ہیں، ان کو پورا کر، پھر میں تیری بڑی عمر کی عورت سے شادی کروا دوں گی۔ میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ میرا بیٹا اس کی طرف مائل کیسے ہو گیا؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں کیسے ایسا ہونے دے سکتی تھی؟ مجھے اسے یہاں آنے سے روکنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہنا تھا کہ اب وہ یہاں پر نہ آئے۔ میں نے سوچ لیا تھا، لیکن وہ 3-4 دن سے آ رہی تھی اور میری زبان سے لفظ نہیں نکل رہے تھے کیونکہ اس کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں اسے کیا کہتی کہ یہاں پر نہ آیا کرو، تو وہ کہتی ہے کہ میرے سے کیا غلطی ہوگی، کیا برا کر دیا میں نے جو آپ مجھے یہاں آنے سے روک رہی ہیں۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے یہاں پر آ کے سکون ملتا ہے، اور میں کیا کہتی کہ میرا بیٹا تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میرا بیٹا مجھے کہتا تھا کہ اس کے گھر والوں سے بات کریں، وہ بیوہ ہے تو ان کے اوپر بھی بوجھ ہی بنی ہوئی ہوگی، وہ فوراً اس کی شادی میرے ساتھ کروا دیں گے کیونکہ بیوہ عورت کی شادی نہیں ہوتی۔ میں کیسے اپنے بیٹے کی شادی کرواتی؟ ایک تو اس کی عمر کم تھی، اوپر سے ایک عورت کے ساتھ میں اپنے بیٹے کی شادی کروا دیتی جو اس سے عمر میں 10-12 سال بڑی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو پیار سے سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، تو اسے غصے سے سمجھایا اور اسے لڑائی جھگڑا کرنے لگی۔ اب روز میری اس کے ساتھ بحث ہوتی لیکن اس کی روز ایک ہی ضد ہوتی کہ میری شادی جویریہ سے کروا دی جائے۔ کہتی ہے کہ بلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ میں نے اس عورت کے ساتھ بلائی کی، اسے اپنے گھر میں داخل کیا، لیکن میرا بیٹا اس کے لیے پاگل ہو گیا۔ میں نے اپنی ایک دوست کو یہ سب کچھ بتایا تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، ضرور اس عورت نے بھی آپ کے بیٹے کو کچھ کہا ہوگا، آنکھیں دکھائی ہوں گی۔ میں نے کہا کہ وہ تو پردے میں رہتی ہے، تو میری دوست نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے کے سامنے پردے میں نہ رہتی ہو، ورنہ ایسے کیسے ایک مرد کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے دیوانہ ہو سکتا ہے جبکہ اس نے اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہ ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے وہ عورت ایسی نہیں لگتی۔ میری دوست نے کہا کہ آج کل کوئی بھی ایسا نہیں لگتا، لیکن سب ایسے ہی ہوتی ہیں، زمانہ بڑا خراب ہے۔ تم نے ایک اجنبی عورت کو اپنے گھر میں گھسا لیا، نہ پوچھا اس سے کہاں سے آتی ہے، کون ہے، پورا نام بھی نہیں پتا تمہیں تو، اور تم اس کو روز اپنے گھر کے اندر گھسا لیتی ہو۔ اب تمہارا بیٹا اس کی طرف مائل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ تو وہی بات ہوگی کہ میمنوں کا ریوڑ اور بیڑیے رکھوالے۔ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میری دوست بالکل صحیح کہہ رہی تھی، آج کل زمانہ بڑا خراب تھا، آپ کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو سیدھا کہہ دوں گی کہ اب وہ میرے گھر پہ نہ آیا کرے، اگر پوچھے گی تو کہہ دوں گی کہ بس میری مرضی، میرا گھر ہے۔ اس کو جواب دار تو نہیں تھی، میں اس کو جو کہتی ہوں اس نے وہی کرنا تھا۔ اگلے دن میں نے دل پہ پتھر رکھ کے اسے کہہ دیا کہ وہ اس گھر پہ نہ آیا کرے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ رونے لگی، اس نے کہا کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوگی؟ میں نے کہا کہ بس تم نہ آیا کرو، میں تمہیں نہ تو کوئی صفائی دینا چاہتی ہوں اور نہ ہی تمہارے آگے جواب دے ہوں۔ اس نے سر جھکا لیا اور کہا کہ وہ آئندہ کے بعد نہیں آئے گی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا کہ چلو یہ بلا تو ٹلی۔ میں جانتی تھی کہ غلطی اس کی نہیں تھی، لیکن اس کے لیے میں اپنے بیٹے کو تو بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ میرے بیٹے کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس نے بہت واویلا کیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ بڑی مصیبت میں ہے۔ میں نے کہا کہ دنیا میں اور بھی بڑے لوگ مصیبت میں ہیں، ساروں کی مصیبت دور کرنے کا ذمہ تو نے لیا ہوا ہے، ہم خود اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہیں۔ تیرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، گھر میں کھانا پینا کم ہو رہا ہے، تو اپنے گھر کے بارے میں سوچو، نہ کہ شادی کرنے کے بارے میں۔ وہ بھی کسی بھی عورت کے ساتھ۔ میرے بیٹے نے مجھے ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ایک طرف تو آپ قرآن کی تعلیم دیتی ہیں، قرآن کے حقوق سکھاتی ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بیوہ عورت سے شادی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ دوبارہ اس عورت کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا، بس بات ختم۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا، بات ختم کر دی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خاموشی طوفان کے پہلے کسی خاموشی تھی، کیونکہ اب جو ہونے والا تھا وہ میری وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ایک دن میرا چھوٹا بیٹا گھر سے غائب ہو گیا۔ مجھے لگا کہ اپنے کسی دوست کے گھر پہ پڑا ہوگا، اسے فون کیا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میرا دل بری طرح گھبرانے لگا کہ کہیں میرے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا، کیونکہ جب میرے بڑے بیٹے کے ساتھ یہ مسئلہ بنا تھا تو وہ بھی اسی طرح فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں بڑی پریشان ہو گئی۔
ادھر ادھر پھرنے لگی۔ قریب تھا کہ گھر سے باہر چلی جاتی تاکہ اسے تلاش کر سکوں، لیکن وہ خود ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس نے کسی عورت کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جسے میں دیکھتے ہی پہچان گئی۔ وہ تو جویریہ تھی۔ آج اس نے چہرے سے نقاب بھی ہٹایا تھا۔ شکل و صورت سے تو خوبصورت تھی، لیکن شاید 30 سال کی تو ہوگی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تو نے کیا کر دیا؟ میں نے اس کو بھی تانے دینے شروع کر دیے کہ تم نے ایک بچے کو پنسا لیا تھا، شرم نہیں آتی؟ اس نے سر جھکا لیا۔ پھر مجھے میرے بیٹے نے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ بڑے بھائی کی بیوی ہے، بڑے بھائی نے اس کے ساتھ شادی کر رکھی تھی، اس کی جان بچائی تھی اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، لیکن خاندان کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی۔ وہ گھر اسی لیے بنا رہے تھے تاکہ گھر کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ خبر بھی سنا سکیں اور پھر ہم سب لوگ یہاں سے دور چلے جائیں تاکہ ہمارے خاندان والوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ ان کی حالت بہت بری ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ میرے بھائی کی بیوہ ہے، یہ ان سے شادی کرنے کا حق مجھے ہے۔ میں تو ان کو پناہ دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ میں تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ یہی سب کچھ تو سکھاتی آئی تھی۔ آج اس نے میری تعلیمات پر عمل کر لیا تو مجھے برا کیوں لگ رہا تھا؟ میں خاموش ہو گئی۔ وہ میرے بیٹے کی بیوی تھی، میرا بیٹا جو اس دنیا میں نہ تھا، لیکن اگر ہوتا تو ہمیشہ اس کا خیال کرتا۔ تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی کہ ہم اس کا خیال کرتے؟ اور اب تو ویسے بھی وہ میری بہو بن گئی تھی، میں نے اس کو قبول کر لیا اور اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ دوستو، ایسی ہی سچے واقعات اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔